अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ बसीरा पार्ट 25। गाड़ी चली तो अचानक उसमें घुप अंधेरा छा गया। विंडो स्क्रीन और दाएं बाएं खिड़कियों के शीशे, पिछले शीशे सब के सब तारीक हो गए। यहाँ तक कि ड्राइवर भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता उसे गाड़ी चलने का एहसास ज़रूर था, और वो भी बहुत बर्क रफ्तारी से। फिर गाड़ी में अचानक ब्रेक लगे सारे, मगर अंदाजे से डैशबोर्ड पर हाथ ना जमाता तो यकीनन उसका सर विंडो स्क्रीन से टकरा जाता। वो अपनी नशिस्त पर संभल कर बैठा। इतने में उसकी तरफ का दरवाज़ा एक झटके से खुला और आवाज़ आई, नीचे उतरो। सारिम को बाहर वो अजनबी नज़र आया। उसके हाथ में बैग था। वो फ़ौरन जीप से उतर गया। उस अजनबी ने उसका बैग उसके हाथ में दिया। इतने में जीप चल पड़ी। वो अजनबी उछलकर जीप में सवार हो गया। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। उस जीप पर काले शीशे चढ़े हुए थे। गाड़ी के अंदर का मंजर तारीक था। गाड़ी के जाने के बाद वो तन्हा रह गया था। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से छोटी सी कच्ची सड़क बल खाती गुजर रही थी। यही वजह थी कि वो जीप आनन फानन उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई थी। आसपास कोई आदम था ना आदमजात। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि वो इस वक्त कहाँ है। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से गुजरती एक छोटी सी कच्ची सड़क पर वो लावारिसों की तरह खड़ा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये किस किस्म का मजाक किया गया है। बहरहाल जिसने भी किया था, इंतहाई संगीन मजाक था। अब वो क्या करे, कहाँ जाए। वो सड़क के किनारे पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया। शायद कोई गाड़ी आ जाए, शायद उसे कोई बंदा नजर आ जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि घड़ी में वक्त तो देखे। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली तो हैरत का झटका लगा। इस वक्त 5 बज रहे थे। कोयटा से उसकी वैगन 11 बजे चली थी। कोयटा से ज़ियारत का सफ़र 3 घंटे का था। अगर उसे वैगन से उतारा ना जाता तो वो 2 बजे के करीब ज़ियारत पहुंच चुका होता। लेकिन उस वक्त तो 5 बज रहे थे। 3 घंटे मज़ीद हो गए थे। तो क्या वो ज़ियारत को कहीं पीछे छोड़ आया था? वो किससे दरियाफ्त करे कि ये कौन सी जगह है? आखिर वो कब तक इस पत्थर पर बैठा रहेगा? कहीं वो पत्थर पर बैठा बैठा पत्थर का ही ना हो जाए। वो खड़ा हो गया। उसने सड़क के दोनों जानिब आगे बढ़कर देखा, लेकिन उसे पहाड़ों, पत्थरों और सड़क के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। वो घूम फिर कर उसी पत्थर पर फिर से आ बैठा। फिर एक अफ्ताब और आ पड़ी। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। जल्दी से उसने इधर उधर देखा। सामने उसे एक चट्टान नजर आई, जिसके साए में खड़े होकर किसी हद तक बारिश से बचा जा सकता था। वो छोटे बड़े पत्थरों पर चलता उस चट्टान के नीचे पहुंच गया और उससे चिपक कर खड़ा हो गया। लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी और तिरछी थी। चट्टान के साए में खड़े होने के बावजूद उसका नीचे का धड़ बारिश में भीग रहा था। उसने बारिश से बचने के लिए दोबारा कोई महफूज जगह तलाश करने के लिए इधर उधर नजरें डाली। तब उसे थोड़ी सी ऊंचाई पर एक गार सा नजर आया। लेकिन इस तेज़ बारिश में पत्थरों पर चढ़कर वहां तक पहुंचना कोई आसान काम न था। बारिश की वजह से पत्थरों पर वैसे ही फिसलन हो जाती है। 10 मिनट के बाद बारिश जिस तरह अचानक शुरू हुई थी, वैसे ही अचानक बंद हो गई। वो चट्टान के साए से बाहर निकल आया। उसके जूते और घुटनों तक पैंट भीग गई थी। और फिर उसी पत्थर पर आ बैठा और अपने कान किसी गाड़ी की आवाज़ पर लगा दिए। लेकिन दूर तक कहीं किसी गाड़ी की आवाज़ न थी। भूख उसे अलग लगना शुरू हो गई थी। वो सुबह का नाश्ता किए हुए था और दोपहर के खाने का वक्त निकल चुका था। वैसे एक बात उसकी समझ में नहीं आई थी। जब उसे वैगन से उतारा गया था, उस वक्त 1:30 बजे थे। वैगन से उतरते ही उसे जीप में सवार कर दिया गया था और जीप का सफ़र उसे बमुश्किल 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था। उसूलन तौर पर तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे का वक्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 5 बज रहे थे। आखिर क्या गोरख धंधा था? उस तारीख गाड़ी ने आखिर इतना वक्त कैसे ले लिया था? क्या ये सफ़र उसने किसी और दुनिया में किया था? लेकिन किस दुनिया में? वो जितना इस वक्त के मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उतना मज़ीद उलझता जा रहा था। तब फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। बादल एक बार फिर गहरे हो रहे थे। वो चाहता था कि बारिश तेज़ होने से पहले किसी तरह सामने गार तक पहुंच जाए, ताकि बारिश से खुद को बचा सके। वो बहुत मोहतात तरीके से पत्थरों पर पाँव जमा कर ऊपर चढ़ता गया। बिला आखिर वो गार के दहाने पर पहुंच गया।
غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کے دل میں ایک خوف کی لہر اٹھی کہ کہیں اس غار میں کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ ہو۔ اتنے میں بارش نے اچانک زور پکڑ لیا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے کہ وہ اس غار میں داخل ہو جائے۔ تب وہ خالق کائنات کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف جب جبار نے اپنے بھائی کو ہاسپٹل میں داخل کیا تو ڈاکٹر نے اس کی کیس ہسٹری لی۔ جبار کو جو کچھ معلوم تھا جبار نے اس کے گوش گزار کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے بڑی ہدایت کی کہ خاص طور پر نگرانی کی جائے کہ کہیں اس کا بھائی ہسپتال سے نہ بھاگ جائے۔ اسرار ناصر کو ایک سیمی پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کمرے میں ایک بے ضرر سا مریض تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اسرار مسکرا کر اس مریض کو بھائی اعزاز کہتا اور بھائی اعزاز اسے اسرار، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ان دونوں کی خوب اچھی بن گئی تھی۔ تب ڈاکٹر نے اسرار ناصر کی طرف دیکھا اور تحکمانہ انداز میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اسرار ناصر بھیگی بلی بنا اس ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دوسری طرف غار کا دہانہ چھوٹا تھا۔ وہ سر جھکا کر اس میں داخل ہوا۔ 2-4 قدم وہ جھکے جھکے چلا، پھر آگے جا کر غار کشادہ ہو گیا۔ اب وہ سیدھا کھڑا ہو کر غار میں چل سکتا تھا۔ زمین پر چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے۔ وہ احتیاط سے ان پر چلتا آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ 8-10 قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اسے روشنی کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آگ جل رہی ہو۔ ساتھ ہی ایک خوشبو کا احساس تھا، کھانے کی خوشبو کا۔ غار آگے جا کر بند ہو گیا تھا اور آگ کی روشنی دیوار پر پڑ رہی تھی، لیکن سامنے کچھ نہ تھا۔ سارم یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا گیا کہ اگر غار آگے بند ہو گیا ہے تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ جب وہ دیوار کے نزدیک پہنچا تو اس پر منکشف ہوا کہ غار بند نہیں ہوا بلکہ دائیں جانب مڑ گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے غار کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کیا تو مڑتے ہی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے چولہا جل رہا تھا۔ چولہے پر ایک بڑی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھی۔ چولہے کے سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ آگ کی روشنی ان کے چہرے کو مزید پرجلال بنا رہی تھی۔ سارم کے سامنے آتے ہی بزرگ نے گردن گھمائی اور اسے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے دیکھا اور بڑے شیریں لہجے میں بولے، آؤ۔ سارم ان کے لہجے کی مٹاس سے بہت متاثر ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوکے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بابا، سارم نے فوراً کہا۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو ہے، بزرگ نے اسے بتایا۔ ہو سکتا ہے پینے کے بعد کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، پیو گے؟ جی بابا، دے دیں، سارم نے بلا تکلف کہا۔ تب بزرگ نے قریب رکھا ایک پتھر کا پیالہ اٹھایا، گرم کیتلی کے دستے کو بغیر کسی کپڑے سے پکڑا اور اسے اتار کر اس کی ٹوٹی سے قہوہ جیسی چیز اس پتھر کے پیالے میں انڈیل دی۔ پیالہ بھرنے پر کیتلی واپس چولہے پر رکھ دی اور پیالہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ سارم نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ تھام لیا اور ایک چھوٹا سا گھونٹ بہت احتیاط سے پیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک گھونٹ پی کر اس کے ذائقے کا اندازہ کر لے۔ وہ گھونٹ کیا تھا؟ آب حیات تھا۔ ایسی لذت، ایسی خوشبو کہ اس کا جی چاہا کہ ایک سانس میں پورا پیالہ چڑھا جائے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ مشروب بے حد گرم تھا۔ وہ قہوہ نہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا اس کے بارے میں اس کا ذہن کوئی نام بتانے سے قاصر تھا۔ جب مشروب سے بھرا پتھر کا پیالہ پورا چڑھا لیا تو اسے احساس ہوا کہ اب بھوک رہی ہی نہیں، نہ پیاس۔ جسم میں ایسی توانائی بھر گئی ہے کہ تھکن کا احساس تک غائب ہو گیا۔ اور سارم نے جب خالی پیالہ زمین پر رکھا تو بزرگ نے پوچھا، نہیں، بہت شکریہ، یہ کیا تھا؟ سکون ملا؟ بزرگ نے اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں سے سارم کو دیکھا۔ جی بہت، بھوک پیاس سب مٹ گئی، اس نے اقرار کیا۔ شکر ہے، ہم شرمندگی سے بچ گئے۔ بابا، آپ کون ہیں؟ سارم نے بڑی جسارت سے کام لے کر سوال کیا۔ یہ معلوم ہوتا تو پھر اس غار میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بابا، میں حسن علی کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ بابا، کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ اسے کون نہیں جانتا، وہ بادشاہ بھی ہے اور فقیر بھی۔ بادشاہ بھی، فقیر بھی؟ سارم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، جب کوئی خوشی سے فقیر اختیار کرے تو اسے بادشاہ بننے سے کون روک سکتا ہے؟ بزرگ نے معرفت کی زبان اختیار کی جو سارم کے سر سے گزر گئی۔ اچھا بابا، بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اس نے سمجھنے کا تاثر دکھایا۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ ہوتا صرف وہ ہے جو مالک کائنات چاہتا ہے۔ اگر بندہ وہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ چاہتا وہ ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے سب غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ دنیا کی محبتیں محض فریب ہے
اور ہم ہیں کہ فریب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوار ہوتے رہتے ہیں۔ بزرگ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بیٹھے چولہے کی آگ کو گھورتے رہے، پھر بولے، تمہیں حسن علی کی تلاش کیوں ہے؟ بابا، میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ایک شرعی مخلوق نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی۔ مجھے ایک بزرگ نے حسن علی کا نام بتایا ہے، ہو سکتا ہے حسن علی میرے نجات دہندہ ثابت ہو۔ سارم نے اپنے دل کے زخم دکھانے شروع کر دیے۔ پھر سارم نے اس آصف زدہ گھر کی پوری کہانی سنا دی، یہ بھی بتا دیا کہ اس مخلوق نے 7 سال بعد ہونے والے بچے کو کس طرح اس سے چھین لیا، اب اس کی بیوی کس کرب سے گزر رہی ہے، اور اب تک کن کن لوگوں نے اس گھر کو اس شرعی مخلوق سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ بزرگ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے رہے، پھر کچھ سوچ کر بولے، حسن علی تو زیارت میں ہوتے ہیں اور یہ جگہ زیارت سے بہت دور ہے، تم زیارت چھوڑ کر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بابا، میں تو زیارت ہی جا رہا تھا، لیکن مجھے راستے میں اتار لیا گیا اور یہاں چھوڑ دیا گیا۔ پھر سارم نے یہاں آنے کی تفصیل بتائی۔ اچھا، بزرگ نے تفہیمی انداز میں گردن ہلائی، یہ سب کام اسی شرعی مخلوق کا ہے۔ دیکھو، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بعض اوقات تخریب میں بھی تعمیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اس مخلوق نے اتنی دور تنہا پہاڑوں میں لا کر چھوڑ دیا کہ تم ان پہاڑوں میں بھوکے پیاسے مر کھپ جاؤ، لیکن زندگی موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان پہاڑوں میں مجھ جیسا حقیر فقیر چھپا بیٹھا ہوگا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، حسن علی تک پہنچانا تمہیں میری ذمہ داری۔ پھر بزرگ نے اپنی نشست کی طرف گردن موڑی اور مسکرا کر بولے، ایک یہ سواری ہے، دیکھ لو، اگر اس پر سفر کرنا چاہو تو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہی غار کے تاریک گوشے سے وہ سواری نمودار ہوئی۔ سارم اسے دیکھ کر سانس لینا ہی بھول گیا۔ دوسری طرف جبار ناصر اپنے گھر پر تیار ہو رہا تھا جب اسے ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا اور اسے یہ خبر ملی کہ اس کا بھائی ہسپتال سے بھاگ گیا ہے۔ جبار ناصر نے ہسپتال والوں کو خوب کھری کھری سنائی کہ میرا بھائی میں نے آپ لوگوں کی نگرانی میں رکھا تھا اور سخت تاکید بھی کی تھی، لیکن پھر وہ کیسے بھاگ گیا۔ اپنی طرف سے خوب سنانے کے بعد اس نے پولیس میں اور اپنے ہی نیوز پیپر میں ہر جگہ اپنے بھائی کی تصویر چھپا دی، اس کی پوری تفصیل اس پر لکھ دی، اس کا پورا حلیہ لکھ دیا تاکہ اسے آسانی سے ڈھونڈا جا سکے۔ اس نے بہت کوششیں کی کہ اس کا بھائی اسے مل جائے، لیکن وہ نہیں ملا۔ وہ انتظار ہی کرتا رہا کہ کہیں سے کوئی خبر یا کوئی فون مل جائے کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ ایک تو وہ اپنے ہوش سے بیگانہ تھا، خدا نخواستہ ٹریفک کی زد میں ہی آ جائے، اللہ نہ کرے اسے کوئی تکلیف ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے جس کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پائے۔ وہ خود کو بھی کوستا کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکا۔ آج بھی اس کی مستی کا کچھ ایسا ہی عالم تھا۔ وہ ایک رکشہ میں بیٹھ کر پورے شہر کی سیر کرتا پھر رہا تھا۔ وہ رکشہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ رکشے والے نے عاجز آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، میرے باپ، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ پھر کہیں جا کر رکشہ والے نے اس سے کہا، اور رکشہ والے کو احساس ہوا کہ یہ تو کوئی پاگل بندہ ہے جسے اس نے غلطی سے اپنی رکشہ میں جگہ دے دی۔ دراصل جب وہ پاگل خانے سے باہر نکلا تب سامنے ہی اسے رکشہ ملی، اور رکشہ میں وہ اس طرح سے چڑھ گیا جیسے وہ بالکل اچھا انسان ہو۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ دماغ سے خراب ہے یا وہ پاگل ہے۔ رکشہ والے نے اسے بٹھا لیا اور وہ یہاں وہاں کے ایڈریس بتاتا رہا۔ رکشہ والا گاڑی چلاتا رہا۔ کافی وقت بعد رکشہ والے کو احساس ہوا یہ تو کوئی خسکا ہوا شخص محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس نے رکشہ روک کر اس سے کہا کہ چلو اترو رکشہ سے۔ کیوں اتروں؟ اسرار نے غصے سے کہا، تم نے قائد اعظم کے مزار پر اترنے کو کہا تھا، میں نے تمہیں یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ میں تو نہیں اترتا۔ اسرار اپنی جگہ پر جم گیا۔ اب رکشہ والا اترنے پر اصرار کرے اور اسرار اترنے کے لیے راضی نہ ہو۔ جھگڑا بڑھ گیا، لوگ اکٹھا ہو گئے۔ تب رکشہ والے نے اندازہ کر لیا کہ غصے سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے عاجز آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، میرے باپ، میرا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اسرار ناصر ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یہ ایسے نہیں اترے گا، فون کرو، رضاکاروں کو بلاؤ، یہ کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا معلوم ہو رہا ہے، ایک شخص نے رائے دی۔ فون کرو۔ فون کا لفظ سنتے ہی اسرار کی روح بہک گئی۔ اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، گلے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فوراً ہی رکشہ سے اتر آیا۔ اوہ میرا ٹیلی فون، ہائے میرا ٹیلی فون کہاں گیا، یہ کہہ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ اسی وقت ایک بس قریب آ کر رکی۔ وہ جلدی سے اس بس میں سوار ہو گیا۔ رکشہ سے اترا تو بس پر سوار ہو گیا۔ بس میں بیٹھتے ہی اس کے ذہن سے ٹیلی فون نکل گیا۔ پھر بس کنڈکٹر سے الجھتا، مختلف بسوں میں چڑھتا اترتا، ریلوے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے پیدل سفر شروع کر دیا اور جدھر اس کا منہ اٹھتا چلا جاتا۔
کافی دیر چلنے کے بعد وہ عزیز آباد کی صنعتی علاقے کے گنجان آبادی میں داخل ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی سڑک پر اپنی ہی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا کہ ایک PCO پر اس کی نظر پڑی۔ سامنے ہی میز پر رکھے 2 ٹیلی فون تھے اور ساتھ ہی ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اسرار کو اپنی دکان کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ شاید یہ ٹیلی فون کرنے آیا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسرار کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اسرار نے کسی چیل کی طرح ٹیلی فون پر جھپٹا مارا۔ PCO والا پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹیلی فون اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، اس نے میز کی دوسری طرف سے نکل کر پیچھے سے اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا، اور ایک مضبوط توانا شخص تھا وہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسرار سے ٹیلی فون چھین کر میز پر رکھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اسرار کے لیے یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ وہ گھوسا کھا کر سڑک پر گرا۔ ادھر سے ایک موٹر سائیکل سوار گزر رہا تھا۔ اس کا سر موٹر سائیکل کے ہینڈل سے ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ PCO والے نے اسے زمین سے اٹھا کر 2-4 ہاتھ اور رسید کیے اور اپنی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسرار سڑک پر اٹھ کر خوفزدہ انداز میں ایک طرف بھاگنے لگا۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک پان کی دکان کے پاس جا کر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ بالوں سے خون بہتا ہوا اس کی پیشانی پر آ رہا تھا۔ شاہدہ اپنے گرو کے لیے پان بندھوا کر مڑا تو اس کی نظر اسرار ناصر پر پڑی۔ ہے کیا ہوا؟ وہ جلدی جلدی اسرار کے پاس آیا۔ پانی، اسرار نے اسے دیکھ کر کہا۔ او دلدار، پانی کی بوتل تو دو۔ شاہدہ پان والے سے مخاطب ہوا۔ لے، دلدار نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کون ہے؟ ارے اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں۔ اب شاہدہ کی نظر اس کی پیشانی پر پڑی۔ اسے کس نے مارا ہے؟ شاہدہ نے جلدی سے زمین پر بیٹھے اسرار کی طرف بوتل بڑھائی۔ لو پانی پیو۔ اسرار نے گٹاگٹ پانی کی چھوٹی بوتل منہ لگا کر آدھی کر دی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر شاہدہ کے حوالے کر دی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ پتہ نہیں، اسرار نے معصومیت سے جواب دیا۔ تمہاری پیشانی پر خون لگا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے؟ شاہدہ نے پوچھا۔ خون؟ اوہ اچھا، فون کہاں گیا میرا فون؟ اسرار فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں بابا ٹیلی فون۔ اوہ اللہ، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، شاہدہ نے دلدار سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں لے جاتی ہوں اسے گرو کے پاس، زخمی ہے بیچارہ، اس کی مرہم پٹی تو کروں۔ شاہدہ نے اسرار ناصر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ ٹیلی فون بابا۔ ہاں چلو۔ اسرار بلا تعمیل اس کے ساتھ چل دیا، پھر 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولا، تم کون ہو؟ مجھے نہیں جانتے؟ میں شاہدہ ہوں، مشہور آرٹسٹ، TV ڈراموں میں کام کرتی ہوں۔ آجا میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر شاہدہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی اپنے گرو کے پاس۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جو کرائے کا مکان تھا۔ یہ ایک بڑے سے کمرے کا ماحول تھا۔ کمرے میں گرو دعا رانی کے ساتھ اس کے 7 چیلے رہتے تھے۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں ایک چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے گرو حقہ پی رہا تھا اور زیبا اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ گرو نے شاہدہ کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا تو زور سے تالی بجائی۔ ارے شاہدہ، تیرا نام تو لیلا ہونا چاہیے تھا، تو بغیر کسی مجنوں کے رہ ہی نہیں سکتی، اب پھر کسی کو اٹھا لائی۔ گرو، میں تم پر 100 بار واری جاؤں، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، زخمی ہے بیچارہ اور ساتھ ہی چلا ہوا بھی ہے۔ شاہدہ نے اپنے سر کے گرد انگلی گھما کر کہا۔ ارے تیرا ستیہ ناس، یہ تو کیا چیز اٹھا لائی، ایک تو زخمی اوپر سے پاگل۔ گرو نے شاہدہ کو گھور کر دیکھا۔ اتنے میں کمرے میں موجود سارے چیلے نکل کر باہر آ گئے۔ بس پھر تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ شاہدہ پھوپھی، شاید پھوپھا کو ساتھ لائی ہیں، اب ہوگی اس کی سگائی۔ سب نے کورس میں گانا گانا شروع کر دیا۔ ارے چپ ہو جاؤ منحوسو، کمرے میں جاؤ، گرو نے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ تب سارے چیلے خاموشی سے اندر چلے گئے۔ بس زیبا بیٹھا رہ گیا، وہ گرو کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس نے گرو کا پاؤں کھینچ کر اپنے آگے کر لیا اور پھر دبانے لگا۔ شاہدہ نے گرو کا دوسرا پاؤں کھینچا اور وہ بھی جلدی جلدی اس کا پاؤں دبانے لگا اور دھیرے سے بولا، گرو اس کی مرہم پٹی کر دو، ذرا دیکھو تو بیچارہ کیسا زخمی ہے، جا میرا ڈبہ لے آ۔ تو اس کے گرو نے اس کی مرہم پٹی کی۔ گرو نے ایک کپڑے سے اس کا زخم صاف کر کے ایک ڈبیا سے سفوف نکال کر زخم میں بھرا اور پھر اس پر مرہم لگا دیا۔ پھر کہا، پٹی کی ضرورت نہیں ہے، زخم 1-2 دن میں بھر جائے گا۔ شاہدہ، تجھے یہ کہاں سے ملا؟ دلدار پنواری کی دکان پر نڈھال سا پڑا تھا، شاہدہ نے بتایا، اسی وقت کہیں سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بتاؤ تمہارے یہ چوٹ کیسے لگی؟ گرو نے اسرار سے پوچھا۔ اسرار نے خالی خالی نظروں سے گرو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بڑی وحشت تھی۔ گرو یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، شاہدہ نے گرو کو بتایا۔ بولو تم کون ہو؟ گرو نے پھر سے پوچھا۔ اسرار نے پھر خالی خالی نظروں سے گرو کی آنکھوں میں دیکھا۔
یہ تو ڈبل سواری ہے، گرو نے اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب گرو؟ شاہدہ نے وضاحت چاہی۔ اری شاہدہ، یہ لپیٹ میں ہے، بری طرح لپیٹ میں ہے، گرو نے اسرار کے انگوٹھے کا ناخن دیکھ کر کہا۔ گرو، کس کی لپیٹ میں ہے؟ شاہدہ نے چونک کر کہا۔ مردار کی، گرو نے پورے یقین سے کہا۔ گرو، جھاڑو لاؤں؟ زیبا نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں لا، گرو نے کہا۔ گرو، اس پر سایہ ہے کیا؟ شاہدہ نے پھر سے وضاحت چاہی۔ ایسا ویسا ہے، کون ہے وہ منحوس؟ شاہدہ پرتشویش انداز میں بولی۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، گرو نے کہا۔ زیبا کمرے سے ایک جھاڑو لے کر آ گئی۔ یہ سینک والی بھاری جھاڑو تھی اور کوڑیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ شاہدہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے دبے لفظوں میں آہستہ سے کہا، گرو، یہ زخمی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس حالت میں جلدی بولے گا، گرو نے کہا اور پھر زیبا کی طرف دیکھ کر بولا، پروین کیا کر رہی ہے؟ ذرا بلا اسے۔ اے پروین، تو کیا کر رہی ہے؟ جلدی آ، گرو بلاتے ہیں، زیبا نے آواز لگائی۔ آئی، گرو بلائے اور میں نہ آؤں؟ لو میں آ گئی، پروین بھاگتا ہوا باہر آیا۔ ہاں گرو۔ پروین جھاڑو پکڑ، زیبا تو بول پڑ، شاہدہ تو اس پر نظر رکھ، دیکھ دروازہ بند ہے۔ ہاں گرو، شاہدہ نے زینے کا دروازہ دیکھ کر کہا۔ زیبا نے بول پڑنے شروع کیے۔ یہ عجیب و غریب الفاظ تھے، بے معنی الفاظ۔ زیبا ان لفظوں کو ایک خاص ترتیب اور ایک خاص ردم کے ساتھ دہرا رہا تھا۔ ان لفظوں کے ساتھ گرو ایک انوکھے انداز میں اپنے ہاتھوں کو گردش دے رہا تھا اور ساتھ ہی کچھ بولتا بھی جا رہا تھا۔ زیبا بولتے بولتے اچانک رک گیا، تب گرو دعا رانی نے تیز لہجے میں کہا، پروین وار کر۔ گرو کا کہنا تھا کہ پروین نے جھاڑو کو الٹی طرف سے پکڑا اور پوری قوت سے اسرار کی پیٹھ پر ماری۔ یہ وار اتنا بھرپور تھا کہ کوڑیوں کا نشان اسرار کی پیٹھ پر اچھل آیا۔ ہائے مر گیا، اسرار ایک دم بری طرح ٹکرایا۔ کون ہے تو؟ گرو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ بول۔ میں تیرا باپ ہوں ہجڑے، اسرار نے آنکھیں گھما کر عجیب انداز سے کہا۔ شاہدہ خوف کے مارے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اسرار کی آواز بدل چکی تھی اور وہ خونی نظروں سے گرو کو دیکھ رہا تھا۔ اب دوسری طرف جب سارم نے نظر گھما کر دیکھا تو وہ ایک تندرست توانا شیر تھا جو غار کے اندھیرے گوشے سے نکل کر بزرگ کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ سارم نے اپنا سانس بحال کر کے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں بابا۔ اچھا، بزرگ نے مسکرا کر کہا اور پھر شیر کی طرف دیکھ کر بولے، جاؤ بھائی، تم پسند نہیں آئے۔ شیر فوراً پلٹا اور جس طرح نمودار ہوا تھا ویسے ہی اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اچھا پھر یوں کرو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنا بیگ ہاتھ میں لے لو، بزرگ نے اسے ہدایت کی۔ سارم فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا بیگ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ایک وعدہ کرو ہم سے، جب اپنی دنیا میں پہنچ جاؤ تو لوگوں میں ہمارا تذکرہ کر کے ہمارا تماشا نہ بنانا، بزرگ نے کہا۔ جو حکم بابا، سارم نے بڑی فرمانبرداری سے کہا، پھر بولا، بابا کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ارے ہم کیا اور ہمارا نام کیا، یہ نام بڑی قیامت ڈھاتے ہیں نفس پر۔ خیر تم نے نام پوچھا ہے، بتائے دیتے ہیں، ہمارا نام اسد ہے، بزرگ نے کہا اور پھر اس کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ چلو اب ذرا سا گھوم جاؤ۔ سارم بابا کی ہدایت پر کھڑے کھڑے گھوما۔ ابھی اس نے ایک ہی چکر لیا تھا کہ اسے یکدم یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پکڑ کر اسے زور سے گھما دیا ہو۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے گرنے سے بمشکل خود کو سنبھالا اور جب وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ اب نہ غار تھا، نہ بابا اسد تھے، نہ پہاڑ ضرور تھے لیکن وہ کھلے علاقوں میں کھڑا تھا۔ ایک کچی سڑک اسے اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس علاقے کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن پہچان میں نہ آیا۔ اسے کچھ فاصلے پر سڑک سے ہٹ کر کچھ گھر دکھائی دیے جن کی چھتوں پر چھالیں بچھی ہوئی تھی۔ سڑک کے آس پاس کوئی انسان نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کس طرف جائے۔ بابا اسد نے اسے کہاں پہنچا دیا تھا اور اب تو بابا اسد سے ملاقات اسے ایک خواب خیال محسوس ہو رہی تھی، لیکن ان سے ملاقات کی ایک ایک تفصیل اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ بابا اسد نے تو اسے حسن علی تک پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی لیکن انہوں نے نہ جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں غلطا تھا کہ کیا کرے، کدھر جائے۔ اتنے میں ایک گاڑی اوپر سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس جیپ میں ڈرائیور کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ سارم نے ہاتھ دکھا کر اسے روکا اور ڈرائیور سے پوچھا، خان صاحب یہ کون سا علاقہ ہے؟ یارا تم نے کدھر جانا ہے؟ ڈرائیور نے الٹا سوال کیا۔ زیارت، سارم نے بتایا۔ ابھی تو تم بابا خرواری کے مزار کے پاس کھڑا ہے، ڈرائیور نے اسے بتایا۔ ہے؟ اچھا کدھر ہے مزار؟ سارم نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ بابا خرواری کے مزار سے زیارت پہنچنا مشکل نہ تھا۔
ڈرائیور نے اوپر جاتی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ تم ایسا کرو، مزار پر چلو، ہم آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہے، تمہیں زیارت لے جائے گا۔ بڑی مہربانی خان صاحب، سالم نے خوش اخلاقی سے کہا۔ او مہربانی کس بات کا، تم چلو، ہم آتا ہے، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جیپ کے جانے کے بعد سالم نے بابا کھرواری کی مزار کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سڑک اونچائی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد بابا کھرواری کے مزار پر پہنچ گیا۔ مزار پر سناٹا طاری تھا، 2-4 مقامی بندوں کے سوائے وہاں اور کوئی زائر نہ تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ مزار کے احاطے میں مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ اس نے مسجد کے ساتھ لگے نلکے پر منہ ہاتھ دھویا۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے لنگر کا قہوہ پیا اور تازہ دم ہو کر مزار پر حاضری دی۔ پہاڑوں کے دامن میں بابا کھرواری کا مزار بڑے منفرد انداز کا تھا۔ اگر اس مزار کو 0 پوائنٹ سے دیکھا جاتا تو 2 پہاڑی پر بڑا سا اللہ دکھائی دیتا اور یہ مزار اس پہاڑ کے دامن میں محسوس ہوتا۔ سالم کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کئی 100 سال پہلے یہاں کس طرح آباد ہوا ہوگا۔ اس وقت تو ذرائع آمد و رفت بھی محدود نہیں ہوں گے۔ آج بھی مزار تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی کچی پکی سڑک موجود تھی۔ مغرب کے بعد یہاں ہو کا عالم ہو جاتا تھا۔ مزار کے اندر سالم نے کچھ تبدیلیاں دیکھی۔ ایک تو قالین بچھا دیا گیا تھا، دوسرے مزار پر لوہے کا جال رکھ دیا گیا تھا اور اس پر کالی چادر چڑھائی گئی تھی جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جو زائر کے پیروں کے سامنے آتی تھی۔ قالین پڑنے اور مزار کو جال سے ڈھکنے کی وجہ سے مزار کا حسن سادگی اور وقار مجروح ہو گیا تھا۔ سالم کا جی چاہا کہ وہ یہاں کے مطمئن منظمین کو مشورہ دے کہ اس جال کو ہٹا کر قبر کو اونچا کروا دے اور چاروں طرف سنگ مرمر کے ٹائلز لگوا دے۔ اس طرح خوبصورتی بھی دوبالا ہو جائے گی اور کسی قسم کی بے حرمتی اور شرک کا احتمال نہ رہے گا۔ فاتحہ پڑھ کر وہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے قالین پر بیٹھ گیا۔ اسے عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بس یہاں بیٹھا رہے۔ تبھی اسے ایک آواز آئی، او یارا، ادھر ایک مہمان آیا ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ جیپ والے کی آواز تھی۔ بابا، وہ اندر ہے مزار پر، کسی نے جواب دیا۔ اچھا، دیکھتا ہے۔ سالم کو اندازہ ہو گیا کہ جیپ والا اسے لینے آ پہنچا ہے۔ وہ خوش ہوا۔ او یارا، چلو جلدی کرو، جیپ والے نے مزار کے دروازے پر آ کر کہا۔ اچھا جناب۔ سالم فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ مزار کے بیرونی گیٹ پر اس کی جیپ کھڑی تھی۔ وہ جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ والے نے گاڑی چلا دی۔ اب 0 پوائنٹ تک خاصی چڑھائی تھی، ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف کھائی تھی۔ جیپ اب کچی سڑک سے گزر کر پکی سڑک پر آ چکی تھی اور رواں دواں تھی۔ سالم کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جیپ سڑک پر چل نہ رہی ہو، اڑی جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی کو 0 پوائنٹ پر پایا۔ خان صاحب، 1 منٹ، سالم نے اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ اب ادھر کیا ہے؟ خان صاحب نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ ذرا اللہ کو دیکھتا چلوں، سالم نے مسکرا کر کہا۔ او یارا، اللہ تو ہر طرف ہر جگہ ہے، تم کدھر دیکھتا ہے؟ اس سادہ لوح جیپ ڈرائیور نے بڑی گہری بات کہی۔ خان صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ سالم نے اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہو کر پوچھا۔ ہمارا نام لیاقت خان ہے، اس نے گاڑی 0 پوائنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ لیاقت خان، وہ جو پہاڑ پر اللہ لکھا ہے، وہ ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، سالم نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں یارا، دیکھو یارا، دیکھو، پر جلدی دیکھو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیاقت خان نے کہا۔ بس 1 منٹ، سالم نے اسے یقین دلایا۔ 0 پوائنٹ پر جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہے اس کے بالکل سامنے ایک بہت پرانا درخت ہے۔ اس کی شاخیں کچھ اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ غور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لفظ اللہ بنا ہو۔ سالم نے اس پہاڑی سلسلے کے حسن کو اللہ کے نام کے ساتھ اپنی آنکھوں میں جذب کیا اور جیپ کی طرف لوٹ آیا۔ لیاقت خان جیپ میں پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے سالم کو دیکھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب پھر سالم کو یہ احساس ہوا کہ گاڑی کی رفتار غیر معمولی ہے، گاڑی سڑک پر چلنے کی بجائے اڑی جا رہی ہے۔ لیاقت خان، تم زیارت میں کسی حسن علی کو جانتا ہے؟ اس نے پوچھنا چاہا لیکن سالم کی بات ادھوری گئی۔ او کسی نہیں ہے، او زیارت کا تھانے دار ہے، او یارا، ادھر اس کا حکم چلتا ہے، لیاقت نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ہم تمہیں ادھر پہنچائے گا، تم آرام سے بیٹھو۔ لیاقت خان کے جواب نے سالم کو چکرا دیا۔ یہ کس حسن علی کی بات کر رہا ہے؟ خدا نخواستہ اس نے اگر کسی تھانے دار کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہیں کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے؟ سالم نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ لیاقت خان، آپ مجھے اڈے پر چھوڑ دینا۔ او یارا، تم کیسی بات کرتا ہے؟ ہمیں جو حکم ملا ہے ہم وہ کرے گا، ہم تمہیں حسن علی کے سامنے لے کر جا کے کھڑا کرے گا۔ یارا، تم اس کا مہمان ہے۔ لیاقت خان نے اسے مزید چکرا دیا۔
اب سالم کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ مزید گفتگو کرنے سے اسے معاملہ الجھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیاقت خان کی بات اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے لیاقت خان سے حسن علی کا ذکر کر کے غلطی کی ہے۔ پتہ نہیں لیاقت خان اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ کہیں وہ کوئی اسے مشکوک آدمی تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے ملا بھی مشکوک حالت میں ہی تھا۔ بابا خرواری کے مزار سے کافی آگے لیاقت خان نے اسے مشکوک حالت میں کھڑا پایا تھا۔ تو کیا لیاقت خان اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہا تھا؟ کیا لیاقت خان پولیس کے مخبروں میں سے تھا؟ اب آگے جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ وہ کسی طرح زیارت تو پہنچے۔ سالم نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔